अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि मर्दों से लज़्ज़त हासिल करते और मर्दों से ज़नाकारी किया करते थे, जिसका अल्लाह ताला ने सख्त ममानियत फरमाई है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाते थे तो अल्लाह ताला ने उनको पत्थरों के अज़ाब में मुब्तला कर दिया। अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्ते अल्लाह की जानिब से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से तशरीफ़ ले गए और जब उनसे फ़राग़त पाई तो इन फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के शहर जाने का इरादा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन फ़रिश्तों से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो फ़रिश्ते बोले, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, हम लोग तो अल्लाह के भेजे हुए हैं और इस शहर के बाशिंदों को हलाक करने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा आप हमारे साथ ना चलें, क्योंकि अज़ाब इलाही के देखने की ताकत आप में नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा हाफिज़ है, मैं तो तुम्हारे अज़ाब इलाही को देखने चलूँगा जो कौम लूत पर भेजा गया है। ये कहते ही हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने ऊँट पर सवार होकर इन फरिश्तों के साथ चल दिए। जब तकरीबन 1.5 कोस के फासले पर आप पहुँचे तो फरिश्तों ने बाअदब अर्ज़ किया कि या इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप यही ठहरे, आपके वास्ते अल्लाह ताला ने आगे जाने का हुक्म नहीं दिया है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपने ऊँट पर से नीचे उतर पड़े और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। और वो फ़रिश्ते इस शहरिस्तान में कौम लूत की उस जगह पर जा पहुँचे जिस जगह पर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया था कि यहाँ के लोग बदकिरदार और बदफेल हैं, कि मर्दों के साथ मर्द और औरतों के साथ औरतें ज़नाकारी करती हैं और रहसनी से लोगों का माल छीन लेते हैं और लूट मार का बाज़ार इन्होंने गर्म कर रखा है। इसी वक्त ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग इस फ़ेले बद में गिरफ़्तार हैं, इन पर ग़ज़ब इलाही आएगा और वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। और ये चीज़ खुदावंद कुद्दूस अपने फ़ैसले में पहले ही तय कर चुका है कि जो कौम सरकशी और जुल्म और ज़्यादती में हद से बढ़ती है, खुदा ताला के अहकामों से रूगर्दानी करती है, उस पर ज़रूर ग़ज़ब इलाही नाज़िल होता है और इसी तरह दुनिया में हलाक कर दिए जाएंगे। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बरों में से हैं और खुदावंद करीम अपने पैगम्बरों की बात कभी रायगा और ज़ाया नहीं करता। चुनाचा आपने जिस किस्म की ख़बर इस कौम को दी थी वो बहुत जल्द इन पर मुसल्लत कर दी गई और वो लोग हमेशा के लिए इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। चूँकि वो फरिश्ते खुदा का हुक्म लेकर इस कौम लूत की तरफ भेजे गए थे तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन शहरों को सिवाय एक शहर जिसको सद्दूम शहर कहते हैं, इस शहर को बाकी रखा और बाकी तमाम शहरिस्तान को फरिश्तों ने उलट कर रख दिया। चूँकि सद्दूम के रहने वाले इस फ़ेल में गिरफ़्तार नहीं थे, वो ज़नाकारी से दूर थे और जब उन्होंने इन 6 शहरों के लोगों का हाल देखा कि ये लोग अपनी बदकिरदारियों और बदफेलियों में मुब्तला हैं, तो इन लोगों के साथ अपनी औरतों की शादी ब्याह करने बिल्कुल मौकूफ़ कर दिए। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अहले सद्दूम को इन पर फजीलत दी और उनको निजात बख्शी और इस शहरिस्तान के बाशिंदों में लाखों आदमी बड़े हैकल और जंगी थे, सब के सब हलाक कर दिए गए। अलगर्स वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इलाही लेकर आए थे वो सब हज़रत लूत के घर गए और इनकी बेटियों को सलाम किया और उनकी बेटियों ने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि कोई आदमी इस शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज की रात मेहमान रखे और अपने यहाँ हमें खाना खिलाए। तो उन लड़कियों ने जवाब दिया कि सिवाय हमारे बाप
کہ اس شہر میں تو کوئی بھی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے اور یہیں ٹھہریے، وہ اللہ کی عبادت سے فراغت پا لیں تو البتہ وہ آپ کی کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کمسل بال بنائے ہوئے اور معطر کپڑے پہنے ہوئے ان کے گھر تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہونے لگا کہ یہ مہمان تو صاحب جمال، کمسن اور خوبصورت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر میری قوم کو معلوم ہو گیا تو میری قوم ان مہمانوں کے ساتھ زنا کاری کرنے سے باز نہیں آئے گی، تو یہ ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر لوگ مجھ کو ذلیل کریں گے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور میرے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنے دل میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت اور بھاری ہے۔ اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور وہ سب بے اختیار اور بہت زیادہ منتظر تھے کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ بدکاری اور فعل بد کریں، کیونکہ وہ فرشتے کم سن خوبصورت تھے جو کہ حضرت لوط کے گھر میں تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی زناکاری بدفعلی کا اچھی طرح سے معلوم تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں بہت زیادہ خفا تھے اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر مجبور اور ناچار ہو کر ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے اور حضرت لوط کی بیوی جو کہ کافرہ تھی، اسی نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر دی اور وہ قوم لوطی تھی۔ پس ناگہاں قوم کے لوگوں نے حضرت لوط کی حویلی پر سارے جمع ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، تم وہ 12 اشخاص جو خوبرو، نوجوان، حسین و جمیل اور کمسن بھی ہیں، آج تیرے گھر میں جو مہمان ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کر دے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان لوگوں سے کہا، ارشاد خداوندی ہے، اے قوم لوط، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک دامن ہے، تم ان سے نکاح کر لو، بس جو لوگ اللہ سے تم لوگ ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے میری قوم، تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر جب اترے اور وہ حقیقت میں فرشتے تھے، قوم ان نوجوان اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی حضرت لوط کے گھر کے دروازے پر آ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے قوم کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ کی قوم نہ مانی اور اس وجہ سے حضرت لوط کے گھر کے دروازے قوم نے کہا کہ توڑ ڈالو۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا تو اے قوم میں تمہارے ساتھ بہت لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا ہے اور میں اللہ کی مرضی چاہتا ہوں اور تمہارے شر سے میں مہمانوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی بدکاری کی شکایتیں 3 دفعہ کریں، اس وقت اس قوم سے برائی نہ کرنا اور اپنا بھی مت بتانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جب تک اس قوم کا نبی نہ کہے اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہ لے کر آنا اور انتظار کرنا، اور نبی کو یہ بھی نہ بتانا کہ تم لوگ فرشتے ہو۔
حضرت لوط علیہ السلام جب مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آئے تو ان کی قوم نے انہیں بہت زیادہ زخمی کر دیا اور انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں سے کہا، میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ میں ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان مردودوں کے شر سے آپ لوگوں کو بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کر دوں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ آپ دیدہ ہو گئے اور آپ اپنے مہمانوں سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور انہوں نے مار پٹائی شروع کر دی اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 دفعہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایت کی اور پھر شدید آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور مہمان اس وقت کہنے لگے، ارشاد خداوندی ہے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے اور یہ لوگ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تجھ سے تو نکل جا رات کے کچھ حصے میں یہاں سے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص پیچھے کی طرف مڑ کے نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو انہی میں لوگوں میں سے ہے جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا، وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت صبح کا ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی رات اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج رات کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی رات کے پہلے حصے میں آئے گا یا آخری حصے میں۔ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط کے گھر کو کھودنے لگے، دروازے اور دیواریں توڑنے لگے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اپنی بیویوں کے قریب جانے کا حکم دیا اور برے راستے اور غلط کاریوں پر اڑے رہنے، زناکاری سے روکا۔ اس کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ جتنا ان کو روک ٹوک رہے تھے، وہ لوگ اتنا ہی زیادہ ان مہمانوں کو حاصل کرنے کی خواہش کرنے لگے، اور ان کو اپنی تقدیر کا کوئی علم نہ تھا جس کی طرف وہ چل رہے تھے۔ رات گزرنے کی دیر تھی کہ صبح کو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھا کر فرمایا، تیری عمر کی قسم، وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے تھے۔ ایک جگہ سورہ قمر کی آیت نمبر 36 تا 38 میں ارشاد خداوندی ہے، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزید چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ پہنچا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے، جبکہ دروازہ بند تھا۔ وہ لوگ اس کو کھولنے اور اندر داخل ہونے کی مسلسل کوشش کرتے رہے، اور لوط علیہ السلام دروازے کے اندر سے ان کو واضح نصیحت کرتے اور اندر داخل ہونے سے منع فرماتے رہے۔ پورے اصرار، اجز و انکسار سے روکنے کے باوجود وہ لوگ جب باز نہ آئے تو لوط علیہ السلام نے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں فرمایا، کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، کاش میرے میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں کسی مضبوط کلے کا سہارا پکڑتا تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ اب فرشتے اللہ کے حکم سے بول پڑے اور کہنے لگے کہ اے لوط، گھبراؤ نہیں، ہم یقیناً تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں،
یہ لوگ تیرے تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنے پر کے ایک کونے کے ساتھ ان لوگوں پر وار کیا اور ان لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نام و نشان تک مٹا دیا، یعنی ان کے چہروں پر سے ان کی آنکھیں غائب ہو گئیں، تو وہ لوگ دیواروں، دروازوں اور زمین کو ٹٹولتے ہوئے واپس پلٹے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو وہ دھمکاتے رہے اور کہنے لگے کہ اچھا کل تو آنے دو، پھر دیکھ لینا کہ تمہارا کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس کے مہمانوں کے متعلق بہلایا پھسلایا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، بس میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو، اور بے شک صبح سویرے ان کو برقرار رہنے والے اور نہ ٹلنے والے عذاب نے غارت اور تباہ و برباد کر دیا۔ عذاب کی صورت یہ بنی کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ تم رات کے آخر تک اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جب عذاب ان پر نازل ہو جائے تو ان کی چیخ و پکار تمہیں ضرور سنائی دے گی، لیکن ان کی چیخ و پکار اور شور شرابے پر تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا، اور جب لوط علیہ السلام اپنے شہر سے باہر چلے گئے اور سورج نکل آیا اور سورج چمک رہا تھا کہ اللہ کا نہ ٹالے جانے والا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور ایسی سخت سزا اتری کہ وہ روکی نہ جا سکتی تھی۔ اہل کتاب کے ہاں یوں ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قریب کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ لوط علیہ السلام نے اسے مشکل سمجھتے ہوئے انکار کر دیا اور قریب کی بستی میں جانے کی خواہش کی۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہاں چلے جائیں، آپ کے وہاں تک پہنچنے کا ہم انتظار کریں گے، آپ کے وہاں رہائش اختیار کرنے کے بعد ہم ان پر عذاب نازل کر دیں گے۔ اہل قول کے مطابق وہ بستی سؤر، وہ جو ان لوگوں میں غور و خوض کے نام سے مشہور تھی، جب سورج چمکنا شروع ہوا تو ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ کلام پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 82 تا 83 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے سے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی کنکریاں لگاتار برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے کنارے کے ساتھ اس علاقے کو اس کی بنیادوں سمیت اکھیڑ ڈالا۔ بستیوں کی تعداد 7 تھی، ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھایا، اور کہتے ہیں کہ وہ 14,000 افراد تھے، اور بعض کے قول کے مطابق وہ 40,000 تھے، اور اس کے علاوہ اس بستی میں جانور اور آس پاس کے کھیتوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام بستی، کھیت، میدان، پہاڑ، سب کچھ اپنے ایک پر اٹھا کر آسمان کی بلندی تک اسے لے گئے، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی آوازیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کو بھی سنا۔ پھر اس بستی کو الٹا کر دیا کہ اوپر والی زمین نیچے آ گئی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نیچے گرنے والے ان کے سردار اور شرفا تھے، اور ہم نے ان پر گھنگریالے پتھر برسائے، اور اس کے بعد مسلسل آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، اور جو پتھر زمین پر آ کر لگتا، ہر اس بندے پر پتھر کے اوپر جس بندے کو یہ پتھر لگنا ہوتا تھا اس پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا، اور جیسے ہی وہ پتھر اس کو لگتا وہ اس طرح کام کرتا تھا جیسے کوئی گولا بارود کا ان پر پھینک دیا گیا ہو، اور وہ اس طرح کچل دیے گئے،
اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 34 میں ارشاد خداوندی ہے، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تیرے رب کے ہاں سے نشان کر دیے گئے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 143، اور ہم نے ان پر می برسایا، سو جو می ان لوگوں پر برسا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا اور وہ بہت برا تھا۔ اور ایک اور مقام پر سورہ نجم کی آیت نمبر 53 تا 55 میں ارشاد خداوندی ہے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا، پھر ان پر برسایا اور جو چھایا۔ اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ اور مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا کیا حال ہوا، اور اس قوم کی تباہی کے بعد ان کا کیا انجام ہوا، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔